आदाब दोस्तों, मैं सजाद बजाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन के एक और शो के साथ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक अहम शख्सियत हैं, लेकिन उस शख्सियत से हम बात करेंगे। थोड़ी एक कहानी आपको मैं सुनाऊँगा। एक छोटा सा वाक़ा है मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो इन्हीं गेस्ट के साथ मुंसलिक है। 1986 में पहली बार मैं रेडियो कश्मीर गया था एक प्रोग्राम करने के लिए। मैं स्टूडेंट था मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो हमें एक असाइनमेंट दिया गया कि आप रेडियो जाइए और प्रोग्राम्स में शिरकत कीजिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमें आया, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके हम रेडियो कश्मीर पहुँचे। उन दिनों रेडियो जाना सेक्रेटरीट में जैसे चीफ मिनिस्टर से मिलना होता था, बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन हुआ करता था। तो हम रेडियो स्टेशन गए तो हमें वहाँ लिया गया एक प्रोड्यूसर के पास। एक लेडी प्रोड्यूसर थी, तो हम बैठे। वो लेडी प्रोड्यूसर ने हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, कहा कि आपको इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है जो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो फिर युवा वाणी से नशर होगा। तो वो टॉपिक जो था उसका नाम था शहर श्रीनगर को साफ रखने में नौजवानों का रोल। तो इस लेडी प्रोड्यूसर ने हमें समझाया, स्क्रिप्ट दिया कि आपको क्या बोलना है, किस तरतीब से बोलना है। तो हमने वो प्रैक्टिस की। तो हम स्टूडियो में गए। तो ज्यूरिंग रिकॉर्डिंग डिस्कशन होता रहा। तो मुझे एक काउंटर पॉइंट बोलना था। मैंने कहा जैसे कि मैंने फरमाया। तो मैंने देखा कि एक शीशा होता था, तो मैंने देखा शी वाज लाफिंग। तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हुए हम, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद हम जब निकले रिकॉर्डिंग करके, तो मुझे इस लेडी प्रोड्यूसर ने बुलाया, कहा कि ये नहीं बोलते हैं कि मैंने फरमाया, आप नहीं ये कह सकते हो। तो वो हंसी, तो मैं भी थोड़ा ये अननर्व हुआ। तो लेकिन उसने मुझे काफ़ी कंफर्ट दिया। फिर थोड़ी बहुत लर्निंग हुई। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए ब्रॉडकास्टिंग में, या जब आप किसी टॉपिक पे बोलते हो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत लेक्चर दिया हमें। सो दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। और यही लेडी आज हमारे इस पॉडकास्ट के शो में हमारे साथ हैं। ये हैं रुखसाना जबीन जी, जो रिटायर हुई हेड ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो श्रीनगर का है। तो वेलकम टू द शो मैडम। आपका खैर मकदम हम करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हम स्टार्ट करें डायरेक्टली? बिस्मिल्लाह कीजिए। तो रुखसाना जी का बचपन कैसा रहा? अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, ये तकरीबन 65 साल पुरानी बात है जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था जी। तो उस वक्त उतनी आम तो नहीं थी तालीम, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी जी। तो सरकारी स्कूल ही थे, कहीं प्राइवेट स्कूलों का ये जो आजकल सिस्टम है वो नहीं था उनसे। एक सरकारी स्कूल में जो मेरा ताल्लुक शहर श्रीनगर से है और डाउनटाउन शहर ख़ास जिसको कहा जाता है ख्वाजा बाज़ार से। तो ख्वाजा बाज़ार ही में एक सरकारी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। ये मैं कई बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि वो खस्ता हालत में थी इमारत। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगता था कि बस यही जीना जिस पर मैं चढ़ रहा हूँ ये अभी गिरने वाला है, गिरने वाली है। और एक ही कमरे में 3-4 क्लासेस एक साथ होती थी। उधर 5th क्लास, इधर 4th क्लास, इधर 3rd क्लास। तो इसी में शुरुआत मेरी हुई और खुरदुरे टाट उस पर बैठना होता था। बड़ा मतलब ये आजकल के ज़माने के मुकाबले में, अगर मतलब आज का बच्चा तो मानेगा ही नहीं ऐसी बिल्डिंग में घुसना पहले, और उसके बाद फिर उस टाट पे बैठना। इतना ऐसा माहौल के कंजेशन भी, कमरे कम होते थे, बच्चे जितने होते थे उसके मुनासबत से बच्चे नहीं होते थे। ये कमरे नहीं, कैपेसिटी जो गुंजाइश होती है स्कूल की वो उस तरह का नहीं था। लेकिन असातिज़ा जो थे वो बहुत डेडिकेटेड थे। मतलब उनका बस यही काम होता था कि बच्चों को पढ़ाना है। आजकल के असातिज़ा कुछ और भी काम करते रहते हैं, इसमें फ़ोन लेके घर के रिमोट पे पता नहीं क्या क्या घर के काम भी करते रहते हैं। तो आजकल दूसरा ही माहौल है। तो उसी माहौल में मैंने शुरुआत की। और ये वाक़या भी मैंने सुनाया है कि कुछ जो मेरी उम्र के बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम
یعنی ننگے پاؤں جاتے تھے اسکول. لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے. میں نے اپنی مطلب فرینڈس سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں, آپ کہتی ہیں کہ ربر ہوائی چپل پہن کے ہم اسکول جاتے تھے, یا پلاسٹک چپل ہوتی تھی, ربر کا بوٹ ہوتا تھا, یہ لیدر ویدر آج کی طرح نہیں تھا, یا ایک مخصوص اسٹائل ہے بچوں کا کہ یہی جوتا ان کو پہننا ہے, وہ نہیں تھا. جس کی جو استطاعت ہوتی تھی وہ وہی پہنتا تھا. تو میں نے یہ واقعہ میرے ذہن میں پورا پکا مرتسم ہے. تو ہم جب بیٹھے تھے اس میں پیچھے جوتے اتار کے رکھتے تھے اسی کمرے میں, ادھر سائیڈ میں رکھتے تھے جی. تو مجھے اس سے بڑی بیڈ اسمیل آ رہی تھی. کلاس میں جوتوں کی لائن لگی ہے, اور ربر کے جوتے ویسے ہی فاؤل اسمیل دیتے ہیں بہت. تو میں اٹھی اور اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جوتے کو. یہ نہیں سوچا کہ یہ کسی کا ہے, اس کو پہننا ہے. جس سے بدبو آ رہی تھی میں نے پھینک دیا. اگلے دن میری والدہ کو بلایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا ہے, دوسرے بچے کا جوتا پھینک دیا باہر. تو مجھ سے پوچھا گیا, میں نے کہا ہاں پھینکا میں نے, جھوٹ نہیں بولا میں نے, سچ بول کے. پوچھا کیوں, میں نے کہا اس سے یہ بڑی اسمیل آ رہی تھی بری, اس لیے میں نے پھینک دیا. یہ ماحول تھا, مطلب اس میں پھر سب لوگوں نے ہنسا. اس میں کیا کر سکتا ہے انسان جب بچہ اصل بات صاف بات سامنے رکھے. تو وہ ماحول تھا اس کا اسکول کا. پھر اس کے بعد اسکول بلڈنگ چینج ہوتی رہی, 2-3 بلڈنگس میں. پھر ایک جگہ سے نکل کے پھر دوسری جگہ جہاں پلاسٹر بھی نہیں ہوا تھا, خالی اینٹوں مٹی میں اینٹ گارا وہ اس میں بنا ہوا تھا وہ اسکول. پھر وہاں سے نکل کے پھر اس سے بہتر اسکول میں آئے, کاملی جو کلاسز آپ پاس کرتی گئیں. بالکل. تو 6th کلاس تک وہاں تھی, نہیں 5th تک یہ پرائمری اسکول تھا. 6th کلاس میں پھر میں ادھر گئی, یہ سلام پیرون وہ حویلی, ایک وہ آج کل کے دور میں تو ہر مکان حویلی بنا ہوا ہے. اس وقت وہ ایک حویلی تھی, بڑا مکان تھا تو اس کو حویلی کہتی تھی. بڑا بہت یہ تھا, مطلب وہ ایک ٹریڈیشنل اسٹرکچر اس کا تھا, ڈالان وہ یہ اس میں یہ تھا اچھا اسٹرکچر. تو اس کے بعد وہاں گئے تو وہاں لان بھی کافی لمبا تھا. یہ جو نالے مار آج کل ہے, نالے مار کے سٹارٹ جہاں ہے ہوتا ہے یہ, وہاں ہمارا اسکول تھا. اور اتنا بڑا باغ تھا, اس میں یہ سارے پھل جو کشمیر کے پھل نہیں ہیں وہ اس میں تھے سارے. تو بڑا مطلب وہ ایک خواب جیسا لگتا ہے مجھے. پھر آس پاس یہ جو باب ڈیم ہے, اس میں ڈونگے ہوتے تھے, بڑی بڑی کشتیاں, ہاؤس بوٹ ٹائپ ڈونگے جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں پھر ہم وہ نظارہ دیکھتے تھے, مطلب دل خوش ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر نواکدل نہیں, اس کے بعد میں آئی پھر جو آج کل ہے ہائر سیکنڈری اسکول ناپورہ میں, وہاں سے میں نے میٹریکولیشن کیا. اس کے بعد میں نواکدل کالج میں گئی. یہ پورا ویمنس کالج جی. اب تو سارے ویمنس کالج ہیں, سارے مینس کالج ہیں, اب وہ بھی نہیں تخصیص رہی. اب تو کو ایجوکیشن ہے ہر کالج میں, ہر اسکول میں چینج ہو گیا سارا. تو گئی تھی میں وہاں, وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن کا حصہ ہے نواکدل کا کالج. بڑا ڈسپلن. اس وقت وہاں پرنسپل تھی پروفیسر شملہ مفتی صاحبہ, جو خود رائٹر بھی تھی. ڈرامے ان کے میں نے ریڈیو سے سنے تھے. تو بہت بہت مطلب سختی سے وہاں یہ پابندی تھی, وہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو اسی ماحول میں پھر گریجویشن کی میں نے وہاں سے. 75 میں گریجویشن کی میں نے. پھر یونیورسٹی سیدھے گئی میں اردو ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ میں 2 MA شاید ایک ساتھ کر سکتی ہوں. میں نے ادھر سے ادھر سے اردو کا دیا, ادھر پھر اگلے سال وہ جوائن کیا. میں نے کہا اس کا فائنل میں
اسی کے بیچ میں دوں گی، لیکن بعد میں پتہ چلا میں 2 ایک ساتھ نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر وہ کمپلیٹ کیا پرشین کا MA فائنل، اس کے بعد اردو کا فائنل دیا، پھر پرشین میں MPhil کیا۔ تو شمس الدین احمد ان دنوں یہ تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پرشین میں، اور اردو میں پہلے پروفیسر شکیل الرحمان تھے، اس کے بعد پھر پروفیسر حامدی کشمیری جو بعد میں وائس چانسلر بھی بنے تھے۔ تو جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں ایجوکیشن میں، اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنی ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو لڑکیوں کو پڑھانا یہ ایک عام بات نہیں تھی۔ دیر واز ریزسٹنس ان فیملیز کی وہ بچوں کو چلو ایک حد تک پڑھاتے تھے، ہائر سیکنڈری مشکل سے، پھر بڑی مشکل سے کالج بھیجتے تھے، یونیورسٹی تو دور کی بات تھی لڑکیوں کے لیے ان دنوں۔ بٹ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج اٹ؟ آپ کا فیملی میں کیا سپورٹ تھا؟ کوئی ریزسٹنس کہیں مجھ سے پہلے راستہ ہموار کر دیا تھا میری بہن نے۔ اچھا، پہلا بچہ جو گھر کا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، وہ راستہ ہموار کر کے پھر دوسرا بچہ اسی راستے پہ چلتا ہے۔ والدہ جو ہماری تھی ان کو بڑا شوق تھا کہ مطلب پڑھائی کریں ہم، اور مطلب پورا وہ کھیلنے ہی نہیں دیتی تھی محلے کے کسی بچے کے ساتھ، تو پورا کنٹرول ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کافی کوشش کی، مطلب جب میری بہن کو کالج جانا تھا تو مطلب والد صاحب کو تیار کیا، نہیں ان کو پڑھنا ہے، انہوں نے کہا میٹرک کافی ہے، تو کہا نہیں یہ اور پڑھیں گی اور پڑھیں گی۔ خود مطلب وہ نہیں تھی پڑھی لکھی، قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی، اور وہ بچوں محلے کے بچوں کو بھی پڑھاتی تھیں۔ کئی لوگ ہیں جو آج مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ماں سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ سید مظفر کاشانی جو ہمارے رشتہ دار بھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، جو نیوز ریڈر تھے ریڈیو کے، وہ بھی، ان کی بہن بھی میری ماں سے قرآن شریف پڑھی تھی وہ۔ اور وہ مجھے یاد ہے میری بہن کو تختی لکھتے تھے نا ہم، وہ آپ کو نے پتہ نہیں دیکھی بھی ہے؟ نہیں، ہم نے بھی لکھی ہے، تختی ہوتی تھی اس پہ، وہ گنتی 1 سے 10 تک اوپر لکھ کے دیتی تھی، لیکن کون سی؟ وہ اردو والی، انگلش والی نہیں، وہ سکھاتی تھی ہمیں، یا الف بے وہ بھی لکھاتی تھی ہم سے، مطلب سکھاتی تھی، اس کی تربیت انہوں نے کافی کی ہے۔ قرآن شریف میں نے ان سے ہی پڑھا ہے، پہلے تو مولوی صاحب کے پاس، لیکن فائنلی کمپلیٹ والدہ صاحب نے کیا۔ انہوں نے آپ کو کافی سپورٹ کیا ایجوکیشن حاصل کرنے میں؟ بہت وہ چاہتی کوئی ایم تھا ایجوکیشن آپ کیوں حاصل کرنا؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ایم ان لائف کے ایسے ہی کہ ہم چلتے رہیں گے، ایک ڈگری لیں گے؟ اس وقت ایک ہی ٹارگیٹ تھا کہ ٹیچر بنے گی لڑکی، بس اتنا ہی سوچتے تھے۔ لینگویجز کیوں آپ نے چنی؟ آپ نے پرشین بھی؟ وہ آگے جا کے مطلب مجھے ہے کچھ زبانوں کے ساتھ، مجھے کچھ ہے، یہ نیچرل تھا کہ نیچرل ہی کچھ ہے، مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کوئی بھی، یعنی اردو کا بھی یا کشمیری کا بھی کوئی لفظ جب میں نیا دیکھتی ہوں، میں اس کا روٹ جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اور خود ہی جوڑ دیتی ہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ اس کا یہ روٹ ہو، تو وہ بعد میں نکل بھی آتا ہے صحیح۔ زبانوں سے مجھے ہے کچھ دلچسپی، اردو ہو، کشمیری ہو، فارسی ہو، ان سے دلچسپی ہے۔ انگریزی سے دور ہی ہوں، مطلب وہ کام چلاؤ کی حد تک تو چل رہا ہے، لیکن مطلب ان تینوں زبانوں کا روٹ جاننے کی میں کوشش کرتی ہوں، کشمیری، اردو یا فارسی کی۔ کسی کا انفلوئنس رہا آپ کے اس شوق میں، زبانوں کے شوق میں، کہ آپ زبان سیکھیں؟ ہوتا ہے نا کوئی ایک رول ماڈل ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتے ہیں کسی پرسنالٹی سے ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، آپ کا کوئی ہے ایسا؟ ظاہر ہے جب گریجویشن تک تو کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے انسان کیا کرے گا۔ اس وقت تک میرے سبجیکٹس 4 تھے، انگلش، اردو اور پرشین، اور ایک ایجوکیشن۔ آج کی طرح یہ 10 سبجیکٹ نہیں ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ 3 زبانوں کا تھا، جو یعنی 14 سال تک جو اسکول کالج میں پڑھا تو زبانیں ساتھ ساتھ چلیں، 3 زبانیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب باقی سائنس سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی نہ ہے۔ کئی چیزیں ہیں جن کے متعلق میں بالکل ان پڑھ ہوں، جیسے اسپورٹس، میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا یہ اسپورٹس کیا چیز ہے۔
साइंस से भी मैं अब जो डे टू डे लाइफ में जो साइंस की ज़रूरत पड़ती है जानने की, बस उस हद तक है. मुझे कभी ये शौक़ नहीं था कि मैं मेडिकल साइंस पढ़ूं, बिल्कुल शौक़ नहीं था. इतना ही बड़ा सा कमाल करते तो टीचर का ये था. लेकिन जब उर्दू डिपार्टमेंट आई मैं तो शेर व शायरी की तरफ तवज्जो हुई. यही मैं पूछने वाला था आपसे कि आपकी ये इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पोइट्री कैसे हुई? व्हेन डिड यू फाइंड कि आप में एक ये शायर बसा हुआ है? ऐसा कोई वाक़ा जिससे आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जी आप एक पोइट है? असल में उर्दू डिपार्टमेंट जब स्टार्ट किया मैंने, वहाँ बज़्म अदब हुआ करती थी जी. हर हफ्ते. उसमें नए स्टूडेंट्स जो होते थे, न्यू कमर्स, उनको असातिज़ा हुक्म देते थे कि कुछ लिख के लाओ, आपको इस बज़्म अदब में इस बार आपको कुछ सुनाना है. जी. ऐसे ही हामिदी साहब ने कहा आप कुछ लिखो. मैंने कहा क्या लिखूं? तो कहा कुछ भी लिखो, ज़रूरी नहीं है, मतलब वो नहीं ठोसना चाहते थे कि शायरी ही करो, कुछ भी लिखो. लिखो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी का. तो मैंने घर आके गौर किया इस बात पे. मैंने कहा हाँ ये तो है, इस पर तो हमें सोचना चाहिए. तो उस वक्त कहाँ गूगल चाचा होता था कि खोल के फिर वो जो जवाब देगा चैट वो चीज़ें ही नहीं होती थी. तो खुद ही इंसान अपने दिमाग से ही सोचता था, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी किताब कोई खोले तो उसमें ढूंढे कि मुझे जो लिखना है उसका मटेरियल. तो मैंने सोचा, मैंने जो कुछ भी सोचा, कच्चा पक्का जो भी 2 पेजेस लिख के मैं ले गई. शायरी के अंदाज में प्रोज ही था. प्रोज था, लेकिन थी वो शायरी जैसी कुछ ऐसे. कभी मैं शोला हूँ, कभी मैं शबनम हूँ, कुछ ऐसे लिखा था मुझे याद है. हो सकता है अगर मैं तलाश करूँ उसको, वो मेरे पास हर चीज़ महफूज है, कोई चीज़ मैं ज़ाया नहीं करती हूँ. वो भी हो सकता है ढूंढने पे मिल जाए मुझे. तो इतना मुझे याद है कि कुछ शायरी और प्रोज के बीच में कुछ था वो. तो वो खुश हो गए वो देख के, जब देखा कि कहा आप लिख सकती हैं, आप शेर कह सकती हैं, आपके अंदर शायर है, इस प्रोज में शायर झलक रहा है. ये किसने कहा? प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी ने. वो उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू के उस्ताद थे. वो काफ़ी ग्रूम करते थे, देखते थे किस में क्या सलाहियत है, उनको वही लिखने पर उकसाते थे, मजबूर करते थे कि लिखो लिखो. तो उसके बाद जब शायरी मैंने शुरू की तो ज़ाहिर है उन्हीं को दिखाया. जब उन्होंने ही कहा था लिखने को, तो उन्होंने उसमें करेक्शन भी काफ़ी की, क्योंकि बेसिक्स जो शायरी में चाहिए वो तो मालूम था, क्योंकि वो 10वीं जमात से ही गज़ल के लुग़वी माने वो सीखा था, याद किया था, एग्ज़ाम दिए थे, तो वो तो जानती थी मैं. लेकिन फिर भी टेक्निकली जो इसमें टेक्निकलिटीज़ होनी चाहिए वो तो नहीं मालूम थी, प्रैक्टिकली क्या चाहिए. तो फिर उन्होंने गाइड किया कि इसको 1 मीटर में ही ऊपर से नीचे तक ये लिखना है, यहाँ टूटता है, यहाँ इस वर्ड के जोड़ने से ये ठीक हो जाएगा. फिर पहली गज़ल जो मेरी थी वो उन्होंने शाया की, जो सालाना एक निकलता था मैगज़ीन, वो अब भी वो निकलता है, बाज़याफ्त. उसमें शायरी तो नहीं छपती है अब. तब उन्होंने फिर मेरी गज़ल और भी कुछ लोगों की उसमें गज़लें छापते थे. तो एक गज़ल मेरी छपी, और उसके अलावा वो पहली गज़ल थी आपकी? ये पहली गज़ल. आपके पास वो मौजूद है? मौजूद है जी. याद होगा कि क्या है? एक शेर तो मैं सुना सकती हूँ. नादीदा दश्त कोह से मेरा गुज़र हुआ, जब से मेरा ख्याल तेरी रह गुज़र हुआ, कुछ ऐसे था. जब से मेरा ख्याल तेरी रह गुज़र हुआ. तो एक तो वो गज़ल उन्होंने उसमें छापी, और 2 शेरी मजमूए दिए मुझे. एक लेडी हुआ करती थी, जाहिदा ज़ैदी, वो अलीगढ़ में पढ़ाती थी, तो उनका शेरी मजमूआ दिया मुझे पढ़ने के लिए. ये पहली ट्रेनिंग है बच्चे को. जब भी आप किसी चाहें ना, किसी में शायर है तो उसको ट्रेन करना है तो उसको पढ़ाना ज़रूरी है. तो उन्होंने वो धरती का लम्स उस मजमूए का नाम था, और अपना मजमूआ दिया. उन्हीं दिनों वो नायाफ्त नाम से उनका एक मजमूआ छपा था, वो दिया.
یہ دونوں پڑھ کے کہا ان پر تبصرہ لکھو دونوں پر. میں نے تبصرے لکھے دونوں, وہ اتنے خوش ہو گئے. ظاہر ہے میں نے دوسرے لوگوں کے بھی تبصرے پڑھے دوسرے میگزینز میں کہ کیسے لکھا جاتا ہے. کچھ اس کا ایک سیٹ فارم ہے کہ یہ مطلب یہ کہاں سے چھپا ہے, کتنے پیجز کا ہے, کیا کنٹینٹ وائز کیا ہے. تو اس طرح سے وہ لکھا میں نے, اور کچھ شعر ان کی تشریح اپنی طرف سے کوشش کی کرنے کی. تو وہ دونوں تبصرے اور وہ یہ غزل پہلی بار میرا وہاں یونیورسٹی کے رسالے میں جب چھپا تو میری تو مطلب ایکسائٹمنٹ بہت زبردست اور ایک طرح سے مطلب لائم لائٹ میں آ گئی کہ ایک ساتھ دو تبصرے اور ایک غزل کسی نئے جس نے ابھی حال ہی میں جوائن کیا ہے یونیورسٹی. تو یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات تھی. اس کے بعد پھر پڑھتی رہی میں پورا, مطلب چاہے رسالے بازار سے خرید کے لاتی تھی, چاہے یونیورسٹی کی لائبریری میں, اقبال لائبریری میں, کہیں نہ کہیں سے میں, یہ غذا تھی میری مطالعہ. زیادہ میں نے کنسنٹریٹ کیا شاعری پہ ہی. باقی تو مطلب کورس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو نصاب میں جو شامل ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے. اس میں ناول بھی ہے, ڈرامہ بھی ہے, افسانے بھی ہیں, وہ تو پڑھتی رہی. تو اس طرح سے شروعات ہوئی. آپ نے اردو میں ایم اے کیا, پرشین میں بھی کیا. وائی 2 لینگویجز؟ پرشین میں اتنا خاص کیا آپ کو لگا کہ آپ کو اسی میں پھر ایم مجھے لگتا ہے جس کو اردو میں ایکسل کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارسی جانتا ہو. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا یہ ہے, مطلب اس پر غور کیا ہے میں نے کہ جن لوگوں کا فارسی بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھی اردو, ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اچھی اردو بولیں. اور یہ ماں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ فارسی اردو کی ماں ہے. تاریخی طور پر ہے کہ نہیں ہے, لیکن سب کچھ اخذ وہیں سے ہم کرتے ہیں, فارسی سے ہی. چاہے غزل وہ بھی فارسی سے ہی آئی ہے, یا باقی اصناف جو ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یا زبان پر اثر بھی ہے, جو اردو پر جو اثر ہے وہ سب سے زیادہ فارسی کا اثر ہے. جو آپ کی شاعری ہے میڈم, اس میں آپ کی پرسنل لائف ایکسپیرینسز ہے یا کچھ ایسا نیریٹو ہے جس پہ آپ زیادہ فوکس کرتی تھی؟ اس میں کیا کانٹینٹ, کیا تھیم کیا ہوتی تھی؟ میں یہ مانتی ہوں, یہ شاعری بالکل ابھرتی ہے نا اندر سے کسی واقعے کو لے کے, ایسا کچھ ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ شاعری جو ہے نا, یا افسانہ کوئی لکھتا ہے, زیادہ تر شاعری کی بات میں کرتی ہوں, تو یہ ایک طرح سے ڈائری ہوتی ہے. آج دن میں آپ کو کون سی بات پنچ ہوئی, کون سی بات پسند آئی, اچھی لگی, شام کو بیٹھ کے آپ ڈائری لکھتے ہیں. ڈائری سے بہتر طریقہ ہے, کیونکہ ڈائری آپ کو ایکسپوز کر دے گی. کسی بھی دن آپ کی ڈائری جو بھی پڑھ لے گا وہ آپ کے دل کی بات جان لے گا. یہاں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے آپ کے دل کی بات یا آپ نے دوسروں کی دیکھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ پردہ داری کے ساتھ آپ کی ڈائری ہی ہوتی ہے یہ شاعری. ذاتی تجربات, احساسات, جو بھی انسان دیکھتا, مشاہدات ہوتے ہیں اس میں, یہ ذاتی بھی ہوتے ہیں, اور پھر دوسرے اس سے نکل کے جب ہم ذات سے باہر نکلتے ہیں تو دوسروں کے حالات بھی ہمیں لگتا ہے یہ ہم پر ہی گزر رہی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو میں کہہ کے, دوسرے کی کہانی ہم میں کہہ کے, میں نے یہ دیکھا, وہ میں نے نہیں دیکھا ہوتا, کسی اور کی کہانی ہوتی ہے, اس کو انسان اپنی زبان دے دیتا ہے. تو ہے یہ تجربہ اپنا, مشاہدہ اپنا, جو زندگی کے اپ ڈاؤن, نشیب و فراز جو بھی ہیں اس میں درج ہوتے ہیں. یعنی مجھے پتا ہے میں نے کون سی غزل کس جذبے کے تحت لکھی ہے, وہ مجھے پتا ہے, اور کسی کو نہیں وہ معلوم ہوگا. So who has influenced you during this period? ہینڈ ہولڈنگ کس نے کی آپ کو اس شاعرانہ فیلڈ میں؟ حمدی صاحب نے ہی پہلی شخصیت وہ ہیں جنہوں نے یہ بھی دیا نا, کتابیں پڑھنے کو دیں. یہ بہت بڑا ہیلپ ہوتا ہے. ہیلپ وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ لکھواتے ہیں دوسروں سے, وہ لے کے جاتے ہیں محفلوں میں سناتے ہیں.
وہ دشمنی ہے ان کے ساتھ جن کو آپ ریڈی میڈ تیار کر کے دیں گے غزل جائیے یہ پڑھیے اور اپنا نام کمائیے. وہ نام نہیں کماتے ہیں. سکھانا ہے کیسے لکھنا ہے, کون سی چیزیں چاہیے اس کو, اس کے لیے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے کتابیں ان کو بچوں کو دے دیجیے. تو یہ بہترین تربیت ہے. پھر ان سے انہوں نے جو لکھا, پھر استاد ساتھ نہیں چلتا ہے ہمیشہ. انہوں نے راستہ دکھایا آپ کو, دیکھا چلنا خود ہے, اور پھر دیکھا کہ اب صحیح راستہ اختیار کیا ہے اس بچے نے, اسٹوڈنٹ نے, اس کے بعد وہ ہٹ جاتے ہیں اپنے آپ. وقت کے ساتھ ساتھ کون سا رشتہ ہے جو آخر تک انسان کا ساتھ دیتا ہے؟ استاد بھی اسی طرح سے, مطلب ایک وقت ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے استاد کی, ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود دوسروں کا استاد بن جاتا ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو حامدی صاحب نے, اور پھر جو میں نے پڑھا جس شاعر کو, جیسے اس زمانے میں بڑے شہریار مجھے پسند تھے. شہریار جنہوں نے فلموں کے لیے بھی لکھا ہے, ان کا سارا کلام میں نے پڑھا ہے پورا. مطلب جو بھی اس میں کنٹمپریری پوئٹری تھی, سارے شاعروں کو میں نے پڑھا ہے. اس میں چاہے زبیر رضوی تھے, انہوں نے بھی ایک وقت پہ آ کے نا, مطلب ریڈیو جب میں آئی تو ان کو لگا کہ ان کا کلام کچھ ہٹ کے ہے دوسرے ان کی عمر کے نوجوانوں سے ہٹ کے ہے, اس میں کچھ دم ہے. پھر مجھ سے پوچھے بغیر میرا کلام انہوں نے دلی بھیج دیا, کیونکہ ریڈیو سے جب براڈ کاسٹ ہوتا تھا کلام, ہم اسکرپٹ دیتے تھے اس زمانے میں. اب کوئی نہیں شاید دیتا ہے, اب کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. اسٹوڈیو میں جانے سے پہلے پڑھیے, پھر اس کی ریہرسل کرائیں گے. اب وہ زمانہ گیا, کیونکہ وہ سکھانے والے تھے, جاننے والے تھے خود. اب پتہ نہیں کیا حال ہے, کہاں پہنچا ہے ریڈیو یا دوردرشن یا دوسرے ادارے. تو اس وقت پھر وہ اسکرپٹ ہم دے دیتے تھے ریڈیو کو. کچھ 2-4 غزلوں کا انہوں نے پھر میرا کلام وہیں سے ریڈیو سے کہ اسکرپٹ لے کے وہاں بھیج دیا. مجھے نہیں معلوم تھا. پھر کسی نے مجھے بتایا, میگزینس تو میں مستقل خود بھی پڑھتی تھی اور سارے اسٹوڈنٹس. پھر کسی کے کمار پاشی ایک ستور نکالا کرتے تھے رسالہ, تو اس میں انہوں نے میری 5 غزلیں, پہلی 5 غزلیں تقریباً پہلے دور کی تھیں تو وہ ایک ساتھ چھپی تھیں 5 غزلیں. اور انہوں نے اس میں 1.5 پیج کا تعارفی اس میں حصہ یہ دیا تھا, تعارفی کلمات لکھے تھے. تو اس میں انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی تھی. مجھے نہیں پتہ یہ کلام کس کا ہے, وہ میرے پاس محفوظ ہے ان کا, تو مجھے نہیں پتہ ہے یہ کس کا کلام ہے. جس کا بھی ہے اس کے کلام میں یہ مطلب زیرین, دکھ کی زیرین لہر اس کا ٹائٹل رکھا تھا, دکھ کی زیرین لہر. اس عنوان کے تحت تعارفی کلمات لکھے تھے. تو لکھا تھا کہ مطلب آثار بتا رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں یہ کچھ کر لیں گے. آپ نے ریڈیو کی بات کی, تو جب ہم آپ کے اس ایجوکیشن تعلیم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں, نظر دوہراتے ہیں اس پر, ہم آپ کی شاعری جو پوئٹری آپ نے اڈاپٹ کی, آپ نے زبردست نظمیں لکھی, غزلیں لکھی, تو ذہن میں آتا ہے کہ آپ کا جو رجحان تھا, یا آپ یونیورسٹی میں یا کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایز اے ٹیچر جاتی ہیں اپنی فیلڈ میں, لیکن آپ نے رخ کیا ریڈیو کی طرف. یہ کہانی ہمیں بتائیے, یہ شفٹ کیسے ہوا, ہاؤ یو انٹرڈ انٹو دس براڈ کاسٹنگ ورلڈ. جی, جب میں نے ایم فل کر لیا, مطلب ایوارڈ بھی ہو گیا وہ, اس کے بعد میں ریسرچ کر رہی تھی. ایم فل آپ نے پرشین میں کیا؟ ایم فل پرشین میں کیا. شعر معاصر ایران اس کا یہ تھا عنوان, موضوع کنٹمپریری پرشین پوئٹری ان ایران. اس کے بعد پھر اس کے لیے بھی سلیکٹ ہوا تھا, اسی سے مطلب اس کی توسیع میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا تھا. تو اسی دوران مجھے ٹیچنگ جاب مل گیا. اچھا, گورنمنٹ ٹیچنگ جاب. تو پھر مجھے ادھورا چھوڑنا پڑا, حالانکہ مٹیریل میں نے بہت سارا جمع کیا تھا ریسرچ کے لیے, لیکن پھر جب جوائن کیا ایز ٹیچر, گاندربل میں میری پوسٹنگ ہوئی, تو دور جانا پڑتا تھا. اس زمانے میں اس طرح کا کہاں یہ نہیں تھا, کافی ٹائم لگتا تھا آنے جانے میں. تو پھر وہ خیال ہی چھوڑ دیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا, ریسرچ کو. تو پھر وہاں سے
टीचिंग जॉब के दौरान नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया था, अभी यूनिवर्सिटी में ही थी, लेकिन जॉब मिल गया था। इधर से इसका ये भी निकला। मैं रेडियो आती थी प्रोग्राम करने के लिए जी। तो वहाँ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी बशारत अहमद एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे जी। उस ज़माने में। काफ़ी अच्छे लोग थे जो मतलब ट्रेन करते थे। युवानी में ही मैंने शुरुआत की। ये थे बशारत साहब थे और लस्सा साहब थे, सरगिया लस्सा कौल, और रूप कृष्ण भट्ट। बाद में उन्होंने रेडियो छोड़ दिया, लेकिन वो राइटर, अच्छे राइटर हैं आज भी। एक नाहिद ताज कुरैशी, तो इनके साथ में मतलब कभी इनके पास प्रोग्राम, कभी इनके पास, कभी इनके पास होता था। तो उसी में एक बार इन्होंने मुझे बताया, बशारत साहब ने, कि रुखसाना आप क्यों नहीं अप्लाई करती हैं रेडियो के लिए। मैंने कहा कैसे करना है। कहा जाओ फलां अखबार लेके आओ, वहाँ एडवर्टीजमेंट छपी है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। मुझे कुछ भी पता नहीं था, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव क्या है। मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ, हालांकि 2 MA तब तक कर चुकी थी, MPhil किया था। तो इन्होंने रास्ता दिखाया। मतलब ज़िंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई अच्छा आदमी मिला, अच्छा आदमी मिला जिसने गाइड किया। तो वो क्रेडिट मैं बशार साहब को देती हूँ कि उन्होंने ऐसे कहा कि जाओ लिखो एप्लीकेशन UPSC, तो आपके लिए फिर आएगी वहाँ से ये ना लेटर आएगी। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ से फॉर्म आया, भरो ये फॉर्म। वो भरा मैंने, तो उसके बाद कॉल किया उन्होंने इंटरव्यू के लिए, तो सिलेक्शन हो गया। इत्तेफाक की बात है, वरना मुझे तो कुछ पता नहीं था, न घर में कोई, किसी को पता ही नहीं था मैंने अप्लाई किया है वहाँ। लेकिन जब इंटरव्यू देने दिल्ली जाना था, उसमें तो ज़रूरी बताना था घर पे। तो फिर वालिद साहब को मैंने बताया, उन्होंने कहा क्या है, क्यों जाना है, अब तो टीचिंग जॉब मिल ही गया है, अभी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन कहा कि ये तो मिला है, अब क्या ज़रूरत है, ये दरबदरी की नौकरी है, ट्रांसफरेबल जॉब है ना, कहीं भी भेज सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हालांकि नाहिद ताज कुरैशी लेडी थी, वो रेडियो में थी, बाहर वो दिल्ली की थी। मैंने उनसे झूठ बोला, लेडीज़ को नहीं बाहर भेजते हैं, उनको यहीं रखेंगे, मुझे नहीं ये जाना पड़ेगा कहीं भी, आप मुझे प्लीज़ अलाउ करें। और मुझे अच्छा लगता है, तब तक मैं रेडियो प्रोग्राम्स करती थी, और रेडियो प्रोग्राम्स भी उनको पता ही नहीं था मैं रेडियो में प्रोग्राम करती हूँ। वो चोरी छुपे में ये करती थी। घर में रेडियो नहीं सुनते थे? रेडियो सुनते थे तो पूछते थे ना क्यों, ये कैसे हुआ। मैं कहती थी ये डिपार्टमेंट आए हुए थे, हमारी बस ज़्यादा वहाँ होती है, इन्होंने फिर उसमें से ये एक उन दिनों रिजर्वेशन होती थी खासतौर लड़कियों के लिए कि रेडियो TV नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में डिफाइड दोज बाउंड्रीज, लेकिन आप गई। बिल्कुल, वो बंद कर देते मेरा यूनिवर्सिटी जाना, अगर उनको पता चलता मैं इसी बीच में रेडियो भी जाती हूँ। उनको वो तो फिर मना कर देते। बड़ी मुश्किल से तैयार किया था वालिद साहब को, और फिर उनको भी फेस करना था, भाई बहन थे उनके। वो सीधा मेरे सामने उन्होंने कहा है कि हम जब इनका प्रोग्राम सुनते हैं तो बंद कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि हमारी लड़की ऐसे जाए। थोड़ा सा हमारा ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है, तो वो कहते थे पिर को ये मन जाए, हाँ पिर को ये मन जाए। तो वो अजीब सा लगता था, उनको लगता था शायद ये वहाँ गाने जाएंगी, गाना सिर्फ वहाँ गाना और ड्रामा है, दोनों में इजाज़त नहीं थी। तो ये नहीं पता था कि प्रोड्यूसर भी हो सकती है कोई, वहाँ जाके ऑफिसर का काम, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगी, ये तसव्वुर ही नहीं था। जब आप एंटर कर गई रेडियो, आपको जॉब मिला, देन यू स्टार्टेड वर्किंग, वो सारा मेल डोमिनेटेड था, और वहाँ दिए ना वो रिनाउंड ब्रॉडकास्टर्स थे उस ज़माने के, उनके बीच काम करना, इट वाज अ चैलेंजिंग जॉब। क्या चैलेंजेस आपको लगे, कोई है ऐसा कुछ चैलेंज जिससे कभी आप अननर्व हुई अपने जॉब करते? शुरू में तो होता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हिम्मत दिलाते हैं। जैसे उस ज़माने में मैंने देखा है, ये थे उमेश कौल साहब, सरगिया उमेश कौल, वो मतलब ज़बरदस्त ये करते थे, गाइड भी करते थे,
मतलब मैं उनसे मशवरे भी पूछती थी कि डिस्कशन कराना है आप उसके लिए ज़रा टॉपिक बताइए किस पे होना चाहिए, उसमें भी गाइड करते थे, फिर हौसला देते थे, आपका मैंने प्रोग्राम सुना बड़ा अच्छा लगा, ऐसे इतना भी काफ़ी होता है एक न्यू कमर के लिए कि कोई ऐसे कहे कि आपका प्रोग्राम सुना, अप्रिशिएट करते थे, अप्रिशिएट करते थे which बहुत, was very encouraging. बिल्कुल। रहबर साहब होते थे, ये भजन सोपोरी जी, काफ़ी लोग थे जो मतलब लसकौल जिनके पास मैंने पहले प्रोग्राम ही किए थे, वो बाद में स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत में भी आए, तो उनको पता था इन्होंने कहाँ से शुरू किया है। तब भी कई बार मैंने जब वो प्रोग्राम जब वो ये पैक्स थे, मैं उनसे मसलन मैं एक पैक्स के पास बुक हूँ तो वो दूसरे थे तो वो भी बुक करते थे, मैं कहती थी नहीं ना मारा बस तो बुक ये तो आती वो क्लोज बुक है, वो कहते थे जकाई मन नहीं आसान समझा नहीं मन का था, जब वो नहीं चाहिए मतलब 10 दिन के बाद ही दूसरा प्रोग्राम ऐसे देते थे, तो समझा नहीं मन का था। बेसिकली आपके पास कंटेंट था, that is why शायद they were impressed, शायद हाँ उनको तभी अच्छा वो लगता आपके था। पीछे थे कि नहीं हमें प्रोग्राम फिर करेंगे, से because you were rich in content. शायद जब हो आपने सकता ये रेडियो ज्वाइन किया, आपके जहन में कभी आया कि मैं स्टेशन हेड बनूं, क्योंकि देन यू रीच टू दैट पिनेकल, आप स्टेशन हेड बनी। मैंने जिस एज में ये गेस्टेड पोस्ट थी डायरेक्ट आई मैं Yes, उस पे, PAX तो गेस्ट तो कई लोगों ने उस वक्त कहा आपको डीजी रिटायर होना है क्योंकि अच्छा, आपके अच्छा। पास अभी काफ़ी बहुत टाइम है। है। लेकिन बदकिस्मती है ये ऑल इंडिया रेडियो की कि इसमें सही वक्त पर प्रमोशंस नहीं हुई, पूरा स्टाफ सफ़र करता रहा। ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ जो जिन्होंने ज्वाइन किया 83 में मैं आई थी रेडियो, तो काफ़ी सालों तक यानी 99 में मेरी प्रमोशन हुई, 83 से 99 तक आप खुद सोचिए कितने साल हुए, 16 साल 9 और 16 साल, 16 years, yes. 16 साल के बाद प्रमोशन हुई। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 साल के बाद 3 साल के बाद प्रमोशन होगी, तब तो सचमुच मतलब हायर लेकिन पोस्ट जहन में ये था कि मुझे मुझे अचीव नहीं करना था, है। अच्छा, मुझे नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया उन लोगों ने कहा, जो आपके कोलीग्स थे उधर, जो डायरेक्ट पैक्सेस नहीं आए थे, वो कोई स्क्रिप्ट राइटर था, कोई असिस्टेंट एडिटर था, वो अब प्रोड्यूसर हो गए थे, वो अब पैक्स हो गए थे, तो वो उनको लगता था कि एक नई लड़की आई है कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के, इसका तो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, वो उनको लगता था। 99 में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर आई, मतलब हुआ प्रमोशन, तो उस तरह से ख़ुद तो नहीं सोचा था कि मैं फिर वो करूँगी, या मैं मस्त मगन थी प्रोग्रामों के प्रोडक्शन में, बस यही पूरा 24 घंटे हम सवार होता था जहन पे, आज क्या बनाया प्रोग्राम, कल के लिए क्या तैयारी करनी है, घर आके भी यही जहन पर सवार होता था। बल्कि ये भी बल्कि उस वक्त एडिटिंग का ये सिस्टम नहीं था कि जहाँ से चाहें सांस ली है तो वो भी निकाल सकते हैं आवाज़ को ये करके। उस वक्त टेप पर वो रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें इतना मुश्किल होता था अगर निकालना होता था। कई बार हम टेप काट के फिर उसमें ये बेईमानी करते थे, जो चीज़ निकालनी है टेप काट के, अब कौन पूरा सुनेगा, जहाँ गड़बड़ है वो निकालो, टेप काट के फिर जोड़ते थे उसको। तो ऐसे होता था। घर आके इंसान सोचता था ओहो उन्होंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बोलने वाले ने, वो तो गलत लगेगा, कल को मुझे जवाब देना होगा। काफ़ी मेटिकुलसली फोकस होता था लैंग्वेज भी, और मतलब कल्चर के ख़िलाफ़ ना हो बात, हमारा जो यहाँ माहौल है कोई ऐसी तो नहीं हुई है बात उसमें, अगर हुई है तो क्या मैंने सही उसकी एडिटिंग की है, तो परेशानी 24 घंटे रहता था कि पूरा सवार रहता था जहन पे। कोई भी घर आके काम करते थे, अच्छा डिस्कशन में हाँ ये हुआ, अच्छा कल डिस्कशन होना है, उसका कैसे मैं करूं प्लानिंग, सारा तैयार जहन उसी के मैं लगा रहता था। तो आज के ज़माने में जो ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, स्पेशली फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, जो हम देख जहाँ जिसकी आप स्टेशन हेड रही हैं, तो हाउ डू यू कंपेयर योर पीरियड एंड दिस पीरियड, क्या फ़र्क है? जैसे आपने कहा कि हम मेटिकुलसली लैंग्वेज, कल्चर,
اس پہ ہم دھیان دیتے تھے اپنے پروگرامز میں, اسکرپٹ ویٹ ہوتا تھا. تو اب کیا ہے آج کا یہ دور جو ہے, واٹ ڈو یو تھنک؟ اسکرپٹ ویٹ ہونے پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے فاروق نازکی صاحب, وہ جب ریٹائر ہو کے پھر ہم بک ہوتے تھے نا, میں ان کو بک کرتی تھی, میں ان کا کیا اسکرپٹ دیکھوں. ایک تو ویسے ہی وہ بڑے یہ تھے رائٹر تھے, اور پھر ان کے انڈر جب میں نے کام کیا ہے, میں کیسے ان کو کہوں گی کہ آپ اسکرپٹ دکھائیے. میں تو سیدھا چاہتی تھی کہ سیدھے یہ اسٹوڈیو جائیں, لیکن ان کا یہ تھا سسٹم بنا ہوا, وہ آتے ہی ذرا اس کا یہ دیکھو, میں یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں, اس انداز میں مطلب دکھاتے تھے کلام. تو میں کہتی تھی جو آپ کی مرضی ہے, آپ کا ہر کلام ہمارے لیے اچھا ہے. نہیں پھر بھی ذرا دیکھو نا, پورا اس کو نظر مار کے دیکھو. یہ تھا سسٹم تھا اس وقت کا. اب تو کوئی بھی, اب لوگ حد تک محسوس کریں گے اگر ہم ان کو کہیں گے ذرا دکھائیے کیا آپ سنا رہے ہیں اوپر جا کے. بلکہ ریڈنگ ایک ہوتی تھی کہ پڑھنے میں پھر ان کو کریکشن کرتے تھے, ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے, یا اپنے غلط پروننسیشن کسی لفظ کی ہے, یہ نہیں ہے ایسے پڑھیے. تو اب اتنا سنجیدہ لیتے ہی نہیں, کیجولز کرتے ہیں ریکارڈ. پروڈیوسر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ریکارڈ ہوا ہے, ساری ذمہ داری کیجولز پر خود ہی پوری ہو ہی گئی ہے. معیار میں گراوٹ آئی ہے, بالکل ہو ہی گئی. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے نا کہ نیا ریکروٹمنٹ ہوا ہی نہیں. فریش بلڈ جو آتا, ان کی ٹریننگ ہو جاتی کسی کے ساتھ کام کر کے, وہ جب آیا ہی نہیں. اب کیجولز ہیں, وہی خود ہی کرتے ہیں ریکارڈ بھی, یہاں تک کہ وہ فون کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے فلاں پروگرام میں بک کیا ہے, آپ آ جائیے. مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ پروڈیوسر خود کیوں نہ کرے. میں پھر اس میں کچھ بہانہ کر کے کہتی ہوں کہ نہیں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. خود پروڈیوسر کیوں نہ کنٹیکٹ کرے. کیا یہ حقارت کی بات ہے, اس کی توہین ہوگی. اب یہ لوگ کیجول سے فون کراتے ہیں. میرے ایک رفیق ہیں ظہور زاہد صاحب, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, ہی سیز کلچر اس وقت آئی سی یو میں ہے. جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں اس میں لینگویج ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا, آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی آج ہماری براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو ہمارے یہ بھی دیکھا ہے ہم نے, جو ہمارے یہاں ریناؤنڈ آرٹسٹس ہیں کسی بھی فیلڈ میں, میوزک میں ہو, سنگنگ میں ہو, یا اینی ادر فارم آف کلچر, تو ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں. دوز آر ناٹ بینگ انکریجڈ ناؤڈیز, isn't it؟ بالکل. پہلے ایک زمانہ تھا جب اسٹیشن ڈائریکٹر کہیں اگر او بی پر جاتے تھے, وہاں کسی نے گایا, اسی وقت ان کو اپروو کرتے تھے کہ کل آ جائیے ریڈیو, آپ اپروو ہو گئے, آپ کی بکنگ کل سے شروع ہوگی. وہ اختیار بھی ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ اس اختیار کو استعمال کرتے تھے. اب اختیارات ہی نہیں رہے ان کے پاس, کیونکہ کوئی بھی اختیار آپ کا جو ہے, اگر آپ اس کو نہیں کریں گے استعمال, وہ چھین لیا جاتا ہے آپ سے. ان لوگوں نے نہیں کیا اپنے اختیار کا استعمال, وہ اب نہیں رہا ان کے پاس. اچھا, وہ وینش ہی ہو گیا اسی کے ساتھ. ویسے ہی اب حالات بدل گئے ہیں, مطلب جو دلی والوں نے سب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, وہ ہمیں اختیار تھا. مجھے یاد ہے کہ یہاں تک کہ میں جب ریٹائر ہوئی تب بھی اختیارات تھے ہمارے پاس. اب جو یہاں ہوگا بھی کوئی اسٹیشن ڈائریکٹر, تو اب رہا ہی کوئی نہیں. کسی اور پوسٹ کا اس کو انچارج بنا دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے. مجھے کئی بار رحم آتا ہے, ترس آتا ہے ان کی حالت پہ کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ. باہر کے لوگ یہ کرتے ہیں نا, مطلب گلا کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. میں جانتی ہوں ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ. ایز اسٹیشن ہیڈ آف آل انڈیا ریڈیو سری نگر, آپ کو کوئی ایسا چیلنج آیا کہ آپ کافی مایوس ہوئی کہ آپ نے کچھ کرنا چاہا بٹ یو ڈیڈنٹ؟ کیجولز کا یہ اچھا خاصا جو اسٹیشن ڈائریکٹر آیا اس نے اپنے ایڈ کیے اس میں مجھ سے پہلے, آرمی ایڈ کرتے جائے. ہاں بالکل بالکل, یعنی اسٹاف ادھر سے کم ہوتا گیا, کیجولز کی تعداد بڑھتی گئی, چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا, میں نے
کئی لوگوں کو سیکشن سے پوچھا کہ آپ کے پاس 5 لوگ ہیں, کیا آپ کو 5 کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں, 1 بھی کافی ہے, 2 سے کافی ہے. پھر کیوں 3 5 کیوں آپ کے پاس ہیں, 3 زائد کیوں ہیں؟ یہ پچھلے ڈائریکٹر نے, یہ ان کا کوئی ہے, انہوں نے رکھا ہے. میں نے کہا نہیں, اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ہمیں نہیں چاہیے, یہ کوئی خیرات خانہ تو نہیں ہے. ان کو جو غیر ضروری تھے ان کو میں نے نکال دیا. ہاں, جو ضروری ہیں اس کے لیے چاہے اور لوگ بھی انوائٹ کرنے پڑیں, صلاحیت ہو تو کیوں نہیں. ریڈیو ہے ہی لوگوں کی صلاحیت کے لیے, یہ ادارہ ہے, آپ تربیت کریں, آگے وہ ہماری جگہ لیں گے جب ہم ریٹائر, سیکنڈ لائن تیار ہو جاتی ہے اس سے. لیکن آل انڈیا ریڈیو, بلکہ سارا اب سارے آفیسز میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کتنے پوسٹ اب لیپس ہو رہے ہیں. جب وہ صحیح وقت پہ ان کا ریکروٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ لیپس ہو جاتے ہیں. وہی حال ریڈیو ٹی وی کا بھی ہوا کہ جو ریٹائر ہو گیا بس ہو گیا, ختم ہو گیا. تو کیجولز کا میں بات کر رہی تھی, ان کی کیجولز بہت زیادہ ہو گئے تھے. پھر روز یہ ایک دلی والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایڈجسٹ تو کر نہیں سکتے ہیں, ان کے پاس بھی اختیارات اب نہیں ہیں. اب منسٹرز کے پاس ہے, اب ان کے پاس بھی نہیں ہے, سارا یہ چینج ہو گیا. تو ہم سے کافی بار مطلب یہ آرگیومنٹ ہوا ہے. ڈی جی تھے ہمارے ایک, تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں. مجھ سے پہلے کے 2-4 نام لیے, اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, 3 نام لیے مجھ سے پہلے کے لوگوں کے, یہ سارے ملے ہوئے ہیں کیجولز کے ساتھ. ایسے بات کی ساری, وہ مطلب ہائی فائی میٹنگ تھی. اس میں مطلب میں ہی سب سے چھوٹی تھی اس وقت, باقی سارے ہائر پوسٹ کے تھے. ہاں, ڈی ڈی جیز, اے ڈی جیز وہ تھے. اس میں کہا نہیں, یہ سارے کیجولز کے ساتھ ملے ہوئے, جبکہ میں نے وہ رکھا جو چاہیے. جو نہیں چاہیے اس کو کئی لوگوں کے, اس میں ممبر پارلیمنٹ کے فون آئے کہ آپ نے کیوں نکالا ہے ہمارے آدمی کو, یا ریڈیو کے جو دلی کے آفیسر ہیں وہ فون کرتے تھے آپ نے ہمارا آدمی نکالا ہے. تو ہر ایک کو اپنی اپنی انٹرسٹ تھی. میں نے کہا ہاں, پہلے فیز میں نے ان کو نکالا ہے جو آتے ہی نہیں ہیں ریڈیو. دوسرے فیز میں ان کو نکال رہی ہوں جو آتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے. تیسرے فیز میں دیکھتے ہیں پھر کون سا یہ ہوگا. تو ناراض میں نے سب کو کیا. میں نے کہا نہیں, یہ ایک طرح سے ذمہ داری ہوتی ہے پھر سنبھالنا. لیکن اس کے باوجود میرے ڈی جی نے کہا کہ یہ ملے ہوئے ہیں فلاں 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 لوگ, میرا نام بھی ایسے لیا کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں, یہ کیجولز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مطلب جیسے کرپٹ ہیں ایک طرح سے. میں نے کہا ایک بھی اگر میں نے لایا ہو, میں ابھی ریزائن کرتی ہوں آپ کے سامنے, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری وجہ سے وہ ہیں, مجھے آپ ٹرانسفر کر دیجئے. اس وقت میرے پاس 2 چارج تھے, سی بی ایس کا بھی, یہ کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس جو ہے, اور مین اسٹیشن. میں نے کہا دونوں چارج مجھ سے لے لیجئے اور مجھے انڈیا کے کسی بھی کونے میں بھیج دیجئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کسی سے نہیں سنا تھا مجھ سے پہلے, حالانکہ مرد مجھ سے پہلے سارے تھے. یہ پہلی بار انہوں نے کسی خاتون کو ایسے بولتے ہوئے یہ کہا. What was the reaction? ان کو جواب ہی نہیں ملا, کیونکہ وہ سب کو ڈراتے تھے بستر گول کر کے رکھو, ٹرانسفر کر دیں گے باہر. میں نے خود ہی کہا یہ میری ریکویسٹ, میں نے کہا یہ میری ریکویسٹ ہوگی, آپ مہربانی کریں میرے اوپر, مجھے دونوں چارج لے کے انڈیا کے کسی بھی کونے میں بھیج دیجئے, میں تیار ہوں جانے کے لیے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب وہ کیا جواب دیں گے؟ ڈرانے والا ہتھیار ہی میں نے ان سے سرنڈر کروایا, تو کیا کریں. پھر ایک میم تھی ہماری ڈی ڈی جی, ان سے کہا کہ اچھا ذرا سری نگر کے لیے آدمی دو. انہوں نے جس آدمی کا نام دیا تو اس کو میں نے یہاں آ کے فون کیا میٹنگ میں بیٹھ کے. میں نے کہا خان صاحب اب آپ یہاں آ رہے ہیں. وہ اتنا بڑا قہقہا انہوں نے مارا, کہا میڈم نے جان بوجھ کے میرا نام لیا ہے, نہ مجھے ڈی جی چھوڑیں گے نہ ڈی ڈی جی چھوڑیں گی. ایسا گدھا ان کو کہاں ملے گا جتنا میں یہاں کام کر رہا ہوں. تو
ایسے ہوا. پھر ان کا نہیں ہوا ٹرانسفر, نہیں آئے, میرا ٹرانسفر نہیں ہوا, میں وہیں رہی زیادہ سے زیادہ. اچھا میں انتظار میں ماحول ایسے ہی بنایا تھا کہ ہو رہی ہے تو لیکن نہیں ہوا. بعد میں کہا کہ میری بھی ایسے ہی, مجھے بھی ایسے پوچھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جاؤ آپ مجھ سے پہلے جو کام کا وہاں ڈی جی رہ چکے ہیں ان سے پوچھو, میں یہ تو نہیں کہتا ہوں, مجھے دینا ہے جواب اس کا ایسے. تو میں نے مطلب سر اٹھا کے بات کی, میں نے کہا مجھے نکال دیجیے, مجھے نہیں چاہیے یہ, اگر آپ کو لگتا ہے میری وجہ سے ہیں یہ سارے. تو اس طرح سے میں نے کام کیا. اچھا میڈم, جو آپ کا ریڈیو کا سفر رہا ہے کافی شاندار رہا ہے, ایز پوائٹ, ایز رائٹر, ایز براڈ کاسٹر. تو آپ کے ارد گرد جو وہاں کولیگس تھے اس میں بڑے بڑے نام تھے. تو اپنے اس ریڈیو کے براڈ کاسٹنگ کے سفر میں آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا, آئی مین ان براڈ کاسٹنگ ورلڈ؟ اگر پرسنالٹی کی بات کرنی ہے کہ کس کی پرسنالٹی, ایز براڈ کاسٹر نہیں, پرسنالٹی کی بات کرنی ہے تو بشارت صاحب. کون؟ جنہوں نے آپ کو انکریج کیا, اپلائی کروایا اینڈ دین یو گاٹ سلیکٹڈ. وہ بشارت احمد, وہ جی جو گزر گئے, جو گزر گئے اب. ایز پرسنالٹی میں نے دیکھا ہے ان کو کتنے وہ اصول کے پابند تھے. میں نے ان کے ساتھ ایز کیجول اسسٹنٹ کام کیا ہے. پھر وہی ٹیپ کٹ گئی, کہا بلیڈ لاؤ, گئے ڈیوٹی روم میں, وہاں سے لائے, آدھی 1/4 بلیڈ تھی وہ جوڑ کے پھر کہا یہ اس کو واپس دو. میں نے کہا یہ کون سی چیز ہے, پھینک دیں گے ڈسٹ بن میں. کہا نہیں, جس سے جو چیز آپ نے لی ہے وہ اس کو واپس کرنی ہے, کل کو آپ کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے, اس وقت نہیں ملے گا. مطلب زندگی کی نائسٹیز جو ہیں وہ سکھائی انہوں نے, بہت ساری باتیں ایز پرسنالٹی. جی ایز براڈ کاسٹر اگر دیکھیں تو کوئی اس طرح سے نہیں آ رہا ہے نام ذہن میں. ہاں البتہ میرے جوائن کرنے سے پہلے کے نیر تھے. آواز بھی اور زبان پر جو ان کی ہولڈ تھی, اور جس طرح سے وہ انٹرویوز, ان کے بہترین طریقہ وہ تھا انٹرویوز کا, کس طرح سے اگلواتے تھے وہ بات ان سے جس سے بھی انٹرویو کرتے تھے. یا زبیر رضوی ایز براڈ کاسٹر, مجھے ان کی آواز پسند تھی, ان کا انداز بات کرنے کا, پھر ادب پر جو ان کی خاص ایک ہولڈ قدرت تھی, عبور تھا زبان پر, ادب پر, کلچر پر. اس کے علاوہ فلم پر انہوں نے کام بہت کیا ہے, لکھا ہے, میگزین وہ ایک نکالتے تھے. تو ایز براڈ کاسٹر پھر ان سے یا کے نیر یا زبیر رضوی یہ تھے. ایز پرسنالٹی بشارت صاحب, ایز پرسنالٹی بشارت صاحب. اور اگر ریڈیو سے باہر بھی ہے تو مسعود سامون صاحب. میں نے ان سے پڑھا ہے پرشین, وہ میرے استاد رہ چکے ہیں. حالانکہ وہ بہت جلد اس کے بعد پھر ریزائن کیا یونیورسٹی سے, لیکن اس 1 سال میں جب میں وہاں 1-2 سال میں وہاں تھی میں, تو ان سے میں نے پڑھا ہے. ان کا بھی ایز ٹیچر بھی اور ایز ہیومن بینگ, ایز کریکٹرڈ جو ان کا کریکٹر رہا ہے میں نے دیکھا ہے. تو ان سے میں مسعود سامون صاحب جو ڈویژنل کمشنر بعد میں ریٹائر ہوئے, ان سے ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی رہ چکے تھے. جی اس سے پہلے بڑے ریڈیو سے بہت ساری پروگرامز نشر ہوتے ہیں جو نا کافی مشہور تھے. پراگاش تھا ہمارے بچپن میں, وہ بڑا مشہور تھا. لیکن ایک پروگرام تھا جو ڈیلی آتا تھا, زونڈ اپ تو تھا ہی ڈیلی, لیکن اس کے بعد ایک پروگرام چلا 99 کے آنورڈس, وہ تھا پیام صبح. جی تو بہت سارے پروگرامز میں نے سنے ہیں جو آپ نے اینکر کیے, سولو آپ نے وہ پروگرامز کیے. اس پروگرام کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ پروگرام کیا تھا, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ. لیکن آج کا جب جو اس کی جو کوالٹی ہے, معیار ہے آج کا, وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. یہ صبح بریک فاسٹ پروگرام ہوا کرتا تھا, آج بھی ہے, بٹ اٹ ہیز لاسٹ اٹس شائن, اٹ ہیز لاسٹ اٹس ٹچ ود آڈینس. جی اس پروگرام کے بارے میں بتائیے. اس کی شروعات اصل میں شہریار صاحب نے کی جب وہ یہاں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. ان کا خواب تھا کہ ہم ایک ایسا پروگرام پیش کریں جس میں انسٹنٹ انفارمیشن یہ دی جائے سننے والوں کو کہ مثلاً قومی شاہراہ بند ہے یا کھلی ہے,
وہ خبر دی جائے. اس وقت فون آن لائن فون پہ ہم رابطہ قائم کریں, ان کو ان کی آواز میں سنائیں کہ آج ہائی وے بند ہے, یا اس طرح سے اخباروں کی سرخیاں اس میں پیش کریں پیام صبح میں. یہ انہی کا تھا کہ سارے لوگ سارے اخبار تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن کم سے کم سرخیاں تو ریڈیو کی وساطت سے ان تک پہنچ جائیں گی. اس طرح کے مطلب کئی کام انہوں نے کیے. تو پیام صبح اسی کا ایک حصہ تھا کہ لوگوں کو ایک نئی چیز, مطلب نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم لسنر تک پہنچیں, وہ ان کا مقصد تھا. اس کے بعد پھر مطلب انچارج شروع میں ہی تھی اس کی, کوآرڈینیٹر. ٹیم بنی تھی, کپل دو آوازوں میں پہلے کرتے تھے جب جوش اچھا خاصا تھا. پہلے کسی اور نام سے یہ شروع ہوا تھا, صبح کشمیر. پھر جن لوگوں نے دیکھا کہ یہ ٹیک آف کرنے لگا ہے تو کچھ اس میں اڑچنیں لائی گئیں, کچھ ایسی. تو بعد میں مطلب جان کے لالے پڑ گئے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ وابستہ تھے, پوری ٹیم. تو اس کے بعد پھر شہریار صاحب نے کہا کہ کیا خیال ہے, پہلے جان ہے اس کے بعد ریڈیو کا کوئی پروگرام ہے. تو ہم سب نے کہا ٹھیک ہے پھر بند کر دیتے ہیں صبح کشمیر. سگنیچر ٹیون اس کا زبردست بنایا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پھر کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے, کچھ اور ہم شروع کریں گے, یہی شروع کریں گے دوبارہ دوسرے نام سے. ٹائٹل چینج کیا, باقی کنٹینٹ وہی رہے گا, سیگمنٹس جو اس میں آتے تھے تو وہی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کا طے ہوا کہ پیام صبح اس کا نام رکھیں گے. وہ واتل جو ہیں, یہ جو سنگر ہیں نا, دو اچھی سنگرز کی آواز میں وہ ریکارڈ کروایا تھا جموں سے. اس کا سگنیچر ٹیون دیپالی واتل اور بھی کوئی تھی, کرن کول یا کوئی اور تھی. تو بڑا خوبصورت سگنیچر ٹیون اس کا تھا. اس کے بعد پھر پیام صبح شروع ہوا. اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی تھی پروگرام کو, اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا تھا. حالانکہ وہ کیا تھا اس میں کچھ ایسا خاص, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نہیں چاہتے ہیں کوئی اچھی چیز کوئی اور کرے. یہ انٹرنل آرگنائزیشن میں بیکرنگز چل رہی تھی. ہی تھا. اس کو پھر انٹرنیشنل لیول تک پہنچایا گیا کہ ہمیں یہ لگا کہ رپورٹس آئیں کہ آپ کو خطرہ ہے. پھر وہ بند کر دیا تھا. حالانکہ وہ کسی کے خلاف نہیں تھا, نہ اینٹی گورنمنٹ تھا نہ پرو گورنمنٹ تھا. یہ ایک نئی چیز تھی, پبلک انٹرسٹ کی چیز تھی. اسی لیے ہم نے بعد میں دوسرے نام سے اس کو شروع کیا, اور دیکھا کہ ریسپانس بھی دیکھا, لوگوں کو اچھا لگا. یہ نئی چیز تھی کہ اس میں یہ ایک ٹارگٹ آڈینس اس کی نہیں تھی. اس کا جو لسنر تھا وہ منسٹر بھی تھا, مزدور بھی تھا, ریڑھی والا بھی, مرد بھی, عورت بھی, بچہ بھی, بوڑھا بھی, کوئی بھی اس کا اسٹوڈنٹ بھی. اسپورٹس کے آئٹم بھی اس میں ہوتے تھے. ویرائٹی اس میں تھی, تنوع اس میں تھا کنٹینٹ میں. تو اس وجہ سے یہ کافی پاپولر ہوا. پھر آپ نے سولو کیوں وہ کیا, جبکہ آپ نے کہا کہ اس میں دو ہوتے تھے, ون میل ون فیمیل؟ کچھ کنسٹرینز ہوتے ہیں, کبھی بجٹ کی اس میں فراہمی نہیں ہوتی ہے, پیسہ نہیں ہے تو چلو خود ہی کریں گے. بکنگ میں اس میں دوسرے لوگوں کو انوالو اس طرح سے نہیں کر پائے, تو پھر ہم نے خود ہی کیا. پھر زیادہ سے زیادہ انٹرویو, کبھی کسی کا کبھی کسی کا. تو کوشش کی میں نے کہ اسی پیٹرن پہ اس کو رکھا جائے, اور لوگ بھی پھر مشورے دیتے رہے اور لوگوں کو بھی اچھا لگا. وہ کہتے تھے, کئی بار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب آپ کے ٹاپک سارے ختم ہو گئے ہیں, اگلا دیکھتے ہیں اب کیا, کل آپ ریپیٹ کریں گی, پھر کوئی یہی بات آپ ایسی کریں گی, اور اگلی بار کچھ اور ہوتا تھا. ہم حیران ہوتے ہیں آپ کو یہ کہاں سے آتا ہے اس کا خیال. میں نے کہا زندگی رنگا رنگ ہے, زندگی کے اتنے مسائل ہیں, اتنے موضوعات ہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جس طرح سے اللہ کی کائنات رنگا رنگ ہے, اس میں ہر چیز ہے, ہر رنگ ہے, ہر احساس ہے,
تو اسی طرح سے پروگرام میں بھی، کیونکہ یہ زندگی کو ٹچ کرتا تھا، اس میں زندگی سے وابستہ کوئی بھی بات اس میں آ جاتی تھی. آپ نے سرخیوں کی بات کی، آج کی سرخیاں. ایک واقعہ مجھے یاد ہے، میں وٹنس ہوں. آپ اسٹیشن ہیڈ تھی، آپ کے روم میں بیٹھے تھے. چونکہ میں جے کے بینک ڈائری پروگرام کرتا تھا، میں نے لگ بھگ وہ 20 سال پروڈیوس کیا، سکرپٹنگ کی، پریزنٹ بھی کیا. تو اسی سلسلے میں ہم کچھ بات کر رہے تھے، تو آپ کو ایک آفیسر آئے آفس میں، تو ہی سیڈ میڈم اخبار والے فون کر رہے ہیں کہ ہمارے اخبار کی ہیڈ لائن جو ہے آپ پہلے کیوں نہیں پڑھتے ہو، ours is the most circulated paper. تو دوسرا کہتا ہے میرا سرکولیٹڈ. سو دیر واز اے کنفیوژن، ایک ہو گیا تھا کہ ایک سیریسنس تھی اس میں کہ ہر ایک اخبار والا آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے اخبار کا نام، میری ہیڈ لائنز آپ پہلے پڑھو، باقیوں کی دوسری. تو آپ کا وہ مجھے اس وقت زبردست وہ لگا، اسپونٹینیس ریسپانس. تو ایک وزڈم تھی اس وقت. آپ نے ایک دم سے بولا کہ آپ ایک کام کرو، اپنے آفیسر کو آپ نے انسٹرکشن دی کہ کل سے آپ اس پروگرام میں کسی اخبار کا نام ہیڈ لائنز پڑھو، بٹ ڈونٹ نیم دا پیپر. ختم بات، ہم کسی کا نہیں لیں گے. ٹوڈے سیم اسٹریٹجی از دیئر. اس سے کیا ہو گیا، سارا اسٹیبل ہو گیا. ادروائز دا ریڈیو پیپل وائر انڈر ٹرمنڈس پریشر. ہر ایک نیوز پیپر والا کہتا تھا کہ میرا اخبار پہلے آنا چاہیے، میرے اخبار کی ہیڈ لائنز پہلے، اپنے اخبار کا نام سننا چاہتے تھے. جی آپ نے وہ ڈیسیژن، آئی ریممبر دیٹ واز اے ڈیسیژن جو وچ واز لوڈیڈ ود وزڈم. تو مجھے بتائیے، جیسے ہم نے پیام صبح کی بات کی، از دیر اینی سچ پروگرام وچ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ؟ ادبی پروگرام میں کرتی رہی. اچھا، پورا کوئی ایک خاص 32 سال میں پروگرام ریڈیو کے ساتھ جڑی رہی. اس میں مجھے اچھا لگتا تھا ریڈیو میں ادبی پروگرام کرنا. ہم قلم ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کا اداریہ میں خود لکھتی تھی. تو کئی لوگوں کے لیے وہ، حالانکہ میرا کبھی ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا کسی کی دل آزاری کروں میں. کبھی کبھی مطلب بڑے بڑے لوگ جو ادب کے ایک معروف مقتدر شخصیات جو ادب میں ہیں، ان کو لگتا تھا ہمارے خلاف یہ اداریہ ہے. حالانکہ اداریہ کس کے خلاف ہے وہ اہم نہیں ہوتا ہے، کیا ہے وہ کنٹینٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سینٹرل آئیڈیا کہ کوئی غلط چیز ہمارے سماج میں ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی تو کرنی ہے. برننگ ٹاپک ہوتا ہے یہ اداریہ. تو وہ لکھتے ہوئے مجھے مزہ آتا تھا، اچھا لگتا تھا. اچھا، ہم نے ایک اور جیسے کتابیں زیادہ چھپتی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. ایک بار میں نے اس پر اداریہ لکھا تھا کہ زیادہ کیا کہیں روک ہونی چاہیے کہ صرف اس ٹائپ کی کتابیں چھپیں گی، اس کی نہیں چھپیں گی. پھر اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نہیں، روک نہیں لگنی چاہیے، وقت خود فیصلہ کرے گا. تو انہی دنوں کسی اچھے ادیب کی کتاب ریلیز ہوئی تھی. ان کو لگا شاید یہ اٹیک کر رہی ہیں میرے اوپر، حالانکہ وہ استاد کے مرتبے کے شاعر تھے. اس طرح سے مطلب لوگوں کو سیریسلی لیتے تھے، سیریس ریڈیو کی بات. یہ نہیں ہے آج کل کوئی، پہلے تو سنتے بھی نہیں ہیں، اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا چھپتا ہے، کیا ریلیز ہوتی ہیں، ایسی کتابیں ریلیز ہوتی ہیں جو کوئی کھولتا بھی نہیں ہے پھر وہ کتاب. لیکن ریڈیو کا کام ہے توجہ دلانا ان مسائل کی طرف. تو میں نے حالانکہ یہی کہا تھا کہ وقت خود فیصلہ، کیا ایسا ہے کہ ہم چھوڑ دیا جائے، وقت کے فیصلے کا انتظار کریں. کسی کتاب میں ہے وہ اہمیت، وہ دم ہے نہیں ہے. اس پر میں نے یہ کیا تھا. تو اداریہ لکھتے ہوئے مجھے اچھا لگتا تھا. یا ریڈیو، یہ جو پیام صبح بھی، اس کے لیے بھی جو شروعات کرتے تھے ہم مختلف مہمانوں کے ساتھ اگر ملاقات اس میں ہونی ہے تو وہ بھی اچھا لگتا تھا. اور یہ بھی کہ مطلب شروعات جس موضوع پر بات کرنی ہے پروگرام میں، اس کے بارے میں نا میں ایسے کہتی تھی کہ سلام خیریت دعا کر کے، آج کیا پکایا ہے آپ نے؟ اچھا فلانی چیز پکائی ہے، پھر اس کے پتہ ہے آپ کو یہ فائدے ہیں. مطلب غیر رسمی طور پر مقصد یہ ہوتا تھا، کیجول، بالکل غیر رسمی طور پر.
تو پھر اس پر ٹاک ہوتی تھی جی مثلاً ٹماٹر کے فائدے یا گاجر کے فائدے یا کسی اور چیز کے، تو اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا تھا کہ اب جو بات کرنی ہے اس کے لیے ماحول بنائیں. یا مکھن، اچھا آپ نے ناشتے میں آج کیا نمکین چائے آپ لے رہے ہیں، نمک کم ہی کھایا کیجیے، اس طرح سے. پھر نمک کے کیا یہ ہیں فائدے ہیں، نقصانات ہیں. یا مکھن آپ روٹی میں لگا کے کھاتے ہیں صبح، اچھی چیز ہے. یا انڈا، پھر انڈے پر بات ہوتی تھی، مکھن پر بات ہوتی تھی. اس طرح سے ڈے ٹو ڈے زندگی میں جو کچھ بھی چاہیے، ریڈیو کا یہی کام ہے کہ وہ آپ کو دن بھر کا بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کس لیول پہ آپ کو چلنا ہے. وہ ہوتا تھا اس میں گائیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں. میڈم ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں کہ یو آر ٹرانسلیٹنگ دا ورک ان پرشین انٹو کشمیری. پروجیکٹ واٹ از دیٹ؟ اس معنی میں نہیں ہے جیسے کچھ ادارے کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں کسی ٹیم کو یا کسی فرد کو، اس طرح سے نہیں ہے. یہ اصل میں ہمیں ایک سید رضا تھے، سید محمد رضا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس ان کو عطا کرے. وہ گزر گئے، میرے بھائی کی طرح تھے. تو ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا. ہم حافظ، ان کو بھی فارسی سے اچھی خاصی یہ تھی، عبور تھا اس پہ حاصل، اور اچھی شاعری بھی کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم حافظ شیرازی کی شاعری کو کشمیری میں ترجمہ کریں گے. ٹرائی کی ایک بار، کہا میں یہ غزل کروں گا، اب وہ غزل ایسے ٹرانسلیٹ کیجیے. ورسیفائڈ ٹرانسلیشن تھا، منظوم. تو دونوں نے ایک دوسرے کو سنائی. پھر فیصلہ کیا کہ چلو ہم کم سے کم 50 غزلیں تو ٹرانسلیٹ کریں گے. 50 میں 50 وہ، اور 100 اوریجنل چھپیں گی تو یہ ہم شائع کریں گے. پھر وہ گزر گئے تو ادھورا ہی رہ گیا وہ معاملہ. لیکن ابھی بھی کئی بار میں کبھی یہ دیوان حافظ ہاتھ میں اٹھاتی ہوں تو لگتا ہے کہ اس غزل کا ترجمہ اچھا ہوگا. تو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، میں کرتی ہوں. میں ایک سنانا چاہوں گی آپ کو کچھ اشعار ایک غزل کے. جی ایک غزل کے، یہ حافظ کا شعر ہے. برو بکار خود اے وائز انچ فریاد است، مرا فتادت دل از کف، مرا فتادت دل از کف ترا چه افتاد است. اس کا میں نے کیا ہے، ژٕ کر سا کٲم پنٕنۍ واز، ژٕ کر سا کٲم پنٕنۍ واز پر، ژٕ کر سا کٲم پنٕنۍ واز پر، مہ کر فریاد، مےٚ روو دل تہٕ ژٕ کٔمۍ گٲلن کوٚرُکھ برباد. مےٚ روو دل، یعنی بہٕ کر تہِ فریاد توتہِ چھُ کانٛہہ وجہ، وٲعظ کیازِ کرِ فریاد. ژٕ کر سا کٲم پنٕنۍ واز پر، مہ کر فریاد، مےٚ روو دل تہٕ ژٕ کٔمۍ گٲلن کوٚرُکھ برباد. پتہٕ چھُ تسُنٛد وجوٗد خۄدایَن تھوٚریو نہ آسنہٕ منٛزَے. یہِ چھُ حافظ سُنٛد شعر یتھ کٲشُر ترجمہٕ چھُ مےٚ کوٚرمُت. تسُنٛد وجوٗد خۄدایَن تھوٚریو نہ آسنہٕ منٛزَے. شرٛکُے چھُ تیُتھ یہِ زِ مُژرِتھ ہیوٚکُے نہٕ آدم زاد. شرٛکُے چھُ تیُتھ یہِ زِ مُژرِتھ ہیوٚکُے نہٕ آدم زاد. منٛگن تِکیٛازِ منٛگن وٲلۍ چٲنۍ کانٛہہ جنت، منٛگن تِکیٛازِ منٛگن وٲلۍ چٲنۍ کانٛہہ جنت. أسیٖر چٲنۍ چھِ کُل عالمو نِشن آزاد، أسیٖر چٲنۍ چھِ کُل عالمو نِشن آزاد. اگرچہِ لولچہِ مستی کوٚرُس خراب سٮ۪ٹھاہ، چھُ وَنان حافظ شیرازی، اگرچہِ لولچہِ مستی کوٚرُس خراب سٮ۪ٹھاہ، چھےٚ میانہِ ہستی امی سۭتۍ ییٖژ دٔر بُنیاد. لولچہِ مستی سۭتۍ چھےٚ میانہِ ہستی امی سۭتۍ ییٖژ دٔر بُنیاد. دِلا ژٕ کیٛازِ رِوان یارٕ سٕنٛدۍ سِتم ڈیٖشِتھ، یہِ چھُے نصیٖبہٕ پنُن روز وۄنۍ دِوان أتھۍ داد. مےٚ چھُ باسان کٲفی چھُ. تہٕ اکھ غزل اکھ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ. آز کل چھِ سٲری شٲعر نا بنیمٕتۍ شٲعر، ہر ایک شاعری کرتا ہے تو دے آر ناٹ کنیکٹنگ دوز ورسز ود ایچ ادر بٹ دے رائٹ. ایک چیز ہے کانفیڈنٹلی وہ لکھتے ہیں، غلط بھی ہوتا ہے، میچ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ایسے ہی شاعروں پر ایک کچھ لکھا تھا جو میں نے سنا ہے، ذرا وہ سنائیے 2-3 مصرے. حال ہی میں اصل میں ایک مصرع دیا تھا ہمیں، نیب چھُ اکھ رسال نیب چھُ بامبے منٛز نیران. ہاں نہ یہِ چھُ امریکہ پٮ۪ٹھ نیران.
یہ چھُ منیب yes, yes, امین yes, کامل yes. صٲبُن Yes, yes, فرزند yes. یہ چھُ سُہ کڑان گۄڈٕ اوس منیب صٲب نا یہ کامل صٲب یہ کڑان تمہِ وقت We have been supporting that. وہی means JNK بینک میں جب میں ہیڈ کر رہا تھا ڈپارٹمنٹ کو نیب کو ہم کنٹینیوسلی سپورٹ کرتے تھے ایڈ سپورٹ. Yes, yes, yes. اصل رسالہ Yes, اصل yes, yes. ہسٹری بنٲو أمۍ. تِموٕے اوس دیُتمُت فاروق آفاقس کٔرِن اللہ تعالیٰ مغفرت جنتس منٛز کٔرنس جاے تِہُنٛد مصرٕ اوس تِمو دیُتمُت اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا ٹراے وٕچھو تتھ آیہِ مےٚ باسان 500 غزلہٕ 500 شٲعرو کٔر اتھ منٛز ٹراے تہٕ کینٛہہ درٛاے تتھ منٛز واریاہ اصٕل تہِ کینٛہہ چھِ آسانٕے کمزور تہِ 500 ہٮ۪کن نہٕ ٲسِتھ پتہٕ ٹاپ کلاس مےٚ تہِ کٔرۍ کینٛہہ شعر لیکھنٕچ کوٗشش تِم بوزناوو بہٕ تۄہہِ. ٲس نَے تس بُردٕبٲری مے تحمل آسہِ ہے ٲس نَے تس بُردٕبٲری مے تحمل آسہِ ہے آسہِ ہے سورُے اگر کینٛژھا توکُل آسہِ ہے آسہِ ہے سورُے اگر کینٛژھا توکُل آسہِ ہے. یُس تُہۍ وٕنۍ ٲسِو فرماوان محفلن منٛز کٔر غزل خٲنی سٮ۪ٹھاہ تٔمۍ بیقلن محفلن منٛز کٔر غزل خٲنی سٮ۪ٹھاہ تٔمۍ بیقلن روٗد تمہے کُنہِ أکِس شعرس تغزل آسہِ ہے تغزل روٗد تمہے کُنہِ أکِس شعرس تغزل آسہِ ہے. بوزناوٮ۪ن نظمہٕ کۭژاہ پوٚز تِمن کانٛہہ ہوٚٹ نہ لوٚٹ بوزناوٮ۪ن نظمہٕ کۭژاہ پوٚز تِمن کانٛہہ ہوٚٹ نہ لوٚٹ کاش تس کُنہِ نظمہِ منٛز کانٛژھا تسلسل آسہِ ہے. نظمہِ چھُ روح تسلسل کاش تس کُنہِ نظمہِ منٛز کانٛژھا تسلسل آسہِ ہے. تیٚلہِ تہِ کیٛاہ موسوٗم تس ہِمالہِ اوسا تی وٕچھُن تیٚلہِ تہِ کیٛاہ موسوٗم تس ہِمالہِ اوسا تی وٕچھُن نٲگۍ رایس بدلہٕ ہرگاہ نٲگۍ واتُل آسہِ ہے نٲگۍ رایس بدلہٕ ہرگاہ نٲگۍ واتُل آسہِ ہے. ٲس نَے تس بُردٕبٲری مے تحمل آسہِ ہے سورُے اگر کینٛژھا توکُل آسہِ ہے. شکریہ میڈم. شکریہ. It was very pleasure, nice to have you on our show. Thank you very much. شکریہ.